अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं किसी पर बीती एक पुरअसरार खौफनाक हकीकत पर मबनी एक सच्ची कहानी। भाभी, आपसे एक बात कहूँ, ये खाला को ये घर लेने की पट्टी आखिर किसने पढ़ाई? कैसा भूतिया और भयानक घर है ये। शारमीन घर में कदम रखते ही इधर उधर देखकर मुझसे कहने लगी, नहीं मालूम शारमीन, वो अपनी मर्जी चलाती हैं। भला इस इलाके में और भी तो घर मौजूद हैं। वहाँ जाने की बजाय खाला ने ये अजीब सा बेरौनक घर ख़रीदा है। अब अगर इनसे कुछ कहा जाए तो वो हम दोनों से यही कहेंगी कि कितना बड़ा घर है, छत वाला घर है, इस घर में जामुन का पेड़ है, बस ऐसे ही तारीफ़ें गिनवानी शुरू कर देंगी। हम दोनों फ़िलहाल खामोशी रहें तो बेहतर है, मैंने शारमीन को समझाते हुए कहा। शारमीन मेरी देवरानी है। दरअसल मेरी सास साहिबा ने मेरे ससुर साहब से इसी घर की फरमाइश की थी। गुज़िश्ता कई बरस तो उन्होंने किराए के मकानों में बिता दिए थे और अब ये घर लेने की वजह ये थी कि अतराफ़ का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। हर तरफ खामोशी ही थी, लेकिन मुझे और मेरी देवरानी को ये घर बहुत पुरअसरार लग रहा था। यहाँ एक कतार में 5 कमरे बने हुए थे, करीब ही लंबा सा सहन और पीछे वाले हिस्से में ज़मीन दोज़ हौज़ और गुसल खाना वगैरह मौजूद था और वहीं पर छत को जाती टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ थी। पानी के हौज़ के करीब ही एक घना जामुन का पेड़ था। वो पेड़ तो सचमुच बहुत भयानक था। रात के वक्त तो उस पेड़ की तरफ बिल्कुल भी देखा नहीं जाता था। एक अजीब सा डर लगता था। बहुत ही हौलनाक वजूद लिए वो पेड़ हमारे सहन में था। मैंने मेरी सास साहिबा, जिन्हें मैं खाला बुलाती थी, मैंने उन्हें इस घर में आते ही कहा था कि खाला, भला इस घर में इस पेड़ की क्या ज़रूरत है? अगर कटवा दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अलिशबा, मैंने इस घर में आते ही पहले ही पुराने मालिक के मकान से कहा था कि ये पेड़ कटवा दे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अजीब सा जवाब दिया। वो कह रहे थे कि ये पेड़ कटना ही नहीं चाहता है। बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन इस पेड़ को काटने के लिए नुकसान हमें ही हुआ था, इसलिए बेहतर ये था कि हमने इस पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी मानो तो आप भी इस पेड़ को ऐसे ही रहने दो। क्या क्या मतलब? ये पेड़ कहीं कटना नहीं चाहता? कहीं ये पेड़ आसे भी तो नहीं है ना? भला वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? ओफो, अब तुम इतना ना सोचो। उन्होंने मुझसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा है ना। जाओ तुम अब और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दो। खाला ये कहती हुई मुंह बनाकर चली गई, लेकिन मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था उनकी बातें सुनकर। फिर शारमीन और मैंने मिलकर तमाम घर में सामान खरीदने से सजा दिया और अपना सामान अपने कमरे में लगा दिया। दोनों भाई तो रात देर से आते थे। घर में मेरी 2 और नंदे भी थी, नौशीन और नाजिया। नाजिया जो बड़ी थी, फौजिया उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन हर इतवार वो हमारे घर आती थी। नौशीन और खाला तो पलंग से नीचे ना उतरती थी। उन्हें इस घर के सामान से क्या लेना देना था। गर्ज के वो दोनों माँ बेटी खाना भी बेड पर ही नोश फरमाती थी। नाजिया बहनों और भाइयों में सबसे बड़ी थी, लेकिन वो ज़हनी मरीज़ा थी। बच्चों की तरह हरकतें करती थी और पागलों जैसे बातें करती थी। मुझे ही हर वक्त इनको देखना पड़ता था। नाजिया बाजी का ध्यान रखना मेरी ही जिम्मेदारी थी। जिस तरह मैं और शारमीन इस घर की मुखालिफत करती थी, नाजिया बाजी भी इस घर के हक़ में नहीं थी। अब इस घर में आए हमें 8 रोज़ गुजर गए थे और मेरे यहाँ भी एक बच्ची की पैदाइश हो गई थी। अम्मी शहर में नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ अपने ससुराल में रहना ही ठीक समझा। यूँ घर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ शारमीन के कंधों पर आ गई। नौशीन सुबह शाम की रोटियां बना देती थी, उतने पर ही वो अपनी माँ से 100 बातें कर लेती थी। नाजिया आपा तो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ करने को अगर कहा भी जाए तो वो सब कुछ बिगाड़ कर रख देती थी। लेकिन मुझे तो ये घर बहुत खौफनाक लगता था।
ہر وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی اور بھی ہے، اور اوپر سے لائٹ بھی چلی جاتی تھی۔ یہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، لائٹ صبح 4 گھنٹے اور شام کو 4-5 گھنٹے چلی جاتی تھی۔ اس دوران گھر میں بہت ہی بھیانک کالا اندھیرا رہتا تھا، اور صحن کے پچھلے والے پورشن میں تو کتنے بھی لائٹ لگا دو، اگلے روز وہ خود بخود بند پڑ جاتے تھے۔ روز روز وہاں اس جگہ بلب لگا کر ہم تو پریشان ہو گئے تھے، سوچتے تھے کہ اس جگہ آخر بلب ٹکتا کیوں نہیں ہے۔ پھر تھک ہار کر ہم نے اس طرف لائٹ لگانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک شام میری بڑی بیٹی ثانیہ اور نازیہ آپا صحن میں موجود تھی کہ اچانک ان دونوں کے بے اختیار چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں آواز سن کر دوڑ کر صحن میں آئی تو دونوں ایک دوسرے سے چپکی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے جاتے ہی دونوں چلا چلا کر کہنے لگی، وہاں اس طرف ایک عورت کھڑی تھی، اس کے لمبے لمبے ناخن اور لمبے لمبے بال تھے، وہ اس جامن کے پیڑ سے نیچے اتر کر ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نازیہ پھپھو نے اسے بھگایا تو وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں ایک چڑیل جیسی عورت کھڑی تھی۔ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری بیٹی اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کی رو رو کر سسکیاں بند گئی تھی۔ ظاہر تھا اس وقت شارمین بھی ان کی چیخ سن کر باورچی خانے سے آئی تھی۔ پھر شارمین نے انہیں دیکھتے ہی مجھ سے کہا کہ بھابھی، میں کہتی تھی نا آپ سے کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، ضرور یہاں کوئی بدروح موجود ہے جو نظر آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر اپنی ساس سے کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نازیہ اور ثانیہ کی باتوں میں آ گئی، دونوں کھیل رہی ہوں گی اور نازیہ نے ثانیہ کو ڈرانے کے لیے ایسا کہہ دیا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور مت الجھاؤ، اور ہاں، تم اور شارمین اچھی طرح سن لو کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر اس گھر کو ہرگز چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ ان کا جواب سن کر تو میں خاموش ہو گئی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آ گئی، لیکن جو خونی نادیدہ قوت اس گھر میں تھی وہ کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ اب تو اس کی شرنگیزیاں اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بدروح تو ہر رات اندھیرے میں کچھ لمحے نظر آتی اور فوراً غائب ہو جاتی تھی۔ ایک رات مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ رات کا اس وقت جانے کون سا پہر تھا۔ میں نے انیس کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اس لیے میں نے میری بیٹی ثانیہ کو جگایا۔ اس وقت میری چھوٹی گڑیا بھی ٹکٹکی لگائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے ثانیہ سے کہا کہ تم چھوٹی بہن کے پاس 2 منٹ بیٹھو، میں ابھی پانی پی کر آتی ہوں۔ میں نے سلیپرز پہنے اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ ابھی گلاس منہ کو ہی لگایا تھا کہ مجھے کسی کی آواز آئی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے پانی پیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن آواز ایک بار پھر آئی۔ اس بار کوئی روتے ہوئے مجھے پکار رہا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید شارمین ہوگی۔ میں نے باورچی خانے سے میں باہر آئی اور آواز کی طرف متوجہ ہو کر اس طرف جانے لگی۔ میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ سب کے کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ پھر یہ آواز کیسی تھی؟ اب میں چلتے ہوئے صحن کے آخر میں پیڑ کی طرف آ گئی۔ پھر میری نظر ایک کونے میں گئی جہاں سے کسی کے رونے اور سسکیاں لینے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جانا ٹھیک نہ سمجھا اور اس کو وہیں سے کھڑے ہو کر میں پوچھنے لگی، کون ہو تم اور اندر کیسے آ گئی؟ بولو کون ہو تم اور یوں اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے مجھے جو ڈر لگ رہا تھا وہ رگوں میں خون جما دینے والا تھا۔ پھر میں دھیرے دھیرے اپنے قدم پیچھے کی جانب موڑنے لگی تو تبھی وہ بھیانک عورت کھڑی ہو گئی اور زور زور سے چلانے لگی۔ اس کو دیکھتے ہی میری بھی بے ساختہ چیخ نکل گئی اور میں فوراً کمرے کی جانب بھاگ کر آ گئی اور اندر آ کر میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر ثانیہ مجھ سے پوچھنے لگی، امی کیا ہوا؟ آپ ڈر گئی ہیں کیا؟ پھر میں نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، وہ جلدی جلدی کمرے میں آ رہی تھی، مجھے لگا کہ گڑیا رو رہی ہے۔ من ہی من سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کیا بلا تھی، میری تو جان ہی نکل گئی ہے۔ اس گھر میں ضرور کوئی بدروح عورت ہے، یا اللہ اب تو ہی خیر کرے۔ پھر میں خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند مجھے کہاں آ رہی تھی، بس نظروں میں وہ بھیانک عورت کا چہرہ ہی گھوم رہا تھا۔
خیر کسی طرح رات گزر گئی۔ میں اور شارمین صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ صبح کا ناشتہ اور ٹفن کا کھانا بھی بنا تھا اور صبح 5 بجنے سے پہلے ہی لائٹ بھی جا چکی تھی۔ تمام گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر اسی گپ اندھیرے میں مجھے ایک آواز آئی۔ وہ آواز ثانیہ کی تھی۔ وہ مجھے بلانے آئی تھی۔ کہنے لگی گڑیا بہت رو رہی ہے، جلدی آؤ۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور پہنچتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ کر جانے لگی۔ کچھ دیر میں ثانیہ بھاگتی ہوئی اس کالے اندھیرے میں پیڑ کی طرف چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ ثانیہ اس طرف کیوں گئی ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید باتھ روم میں گئی ہو، اس لیے میں سیدھے کمرے میں آ گئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ثانیہ تو گڑیا کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ اب میں خود ہی بڑبڑانے لگی کہ پھر مجھے کس نے بلایا تھا، اور پھر وہ بچی کون تھی جو ادھر اس اندھیرے میں چلی گئی۔ اب میں حیرت زدہ ہو کر سوچوں میں گم ہی تھی کہ ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے لالٹین لگائی اور فوراً صحن میں آئی۔ نازیہ آپا زور زور سے چیخ رہی تھی، وہاں بھوتنی ہے، چڑیل ہے اس طرف، ادھر اس طرف چڑیل کھڑی تھی۔ اندھیرے میں کھڑی وہ میرے بال نوچ رہی تھی۔ بہت بدصورت اور بھیانک شکل کی شیطانی ہے وہاں۔ پھر کچھ دیر بعد میری ساس آئی اور نازیہ آپا کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اب وہ نادیدہ قوت باری باری گھر کے ہر فرد کو دکھائی دے رہی تھی، لیکن کسی کو بھی یقین نہ ہو رہا تھا، خاص طور پر مرد حضرات کو۔ انہیں یہ فضول باتیں لگ رہی تھی۔ ایک شام لائٹ جا چکی تھی۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک ثانیہ مجھے زور زور سے بلانے لگی۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی تو ثانیہ رو رو کر کہہ رہی تھی، امی امی، یہاں ابھی گڑیا کے قریب ایک عورت بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ گڑیا کے چہرے پر تھے، یہ دیکھو امی اس کے نشان۔ یہ سب دیکھ کر تو میں بہت ڈر گئی۔ پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اب کبھی بھی اپنی گڑیا کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی شام فوزیہ آپا آئی ہوئی تھی۔ ان کی طبیعت خراب تھی اور گھر کے تمام لوگ شارمین کے امی کے یہاں گئے ہوئے تھے۔ اس روز اس کی بہن کی منگنی تھی۔ آپا بیمار ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی آرام کر رہی تھی اور جا نہ پائی تھی۔ سب لوگ فنکشن میں چلے گئے تھے۔ لائٹ بھی جا چکی تھی۔ آپا اپنے بچوں کے ہمراہ سامنے والے کمرے میں سو رہی تھی کہ انہیں اچانک کسی کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کر دیکھنے لگی تو وہی بدرو اندھیرے میں کھڑی انہیں نظر آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر چلانے لگی۔ میں بھی دوڑ کر اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی آئی تو وہ مجھ سے رو رو کر کہہ رہی تھی، الشبا، یہاں ایک بدصورت چڑیل کھڑی تھی، میں نے دیکھا ہے۔ پھر ہم دونوں گھر میں اکیلی ہی تھی۔ میں نے فوراً دونوں دروازے اچھی طرح بند کر دیے اور پھر اچانک سے شارمین کے کمرے سے کانچ ٹوٹنے کی بھیانک آواز آئی۔ اب ہم اور زیادہ ڈرنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری ہی تھی کہ باری باری ہر کمرے سے کچھ نہ کچھ گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی زور زور سے رونے لگی۔ تبھی فوزیہ آپا نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اتنے میں لائٹ واپس آ کر پھر چلی گئی۔ یوں منٹوں میں لائٹ آتی تو کبھی لائٹ چلی جاتی، پھر کچھ ہی لمحے میں لائٹ پوری طرح چلی گئی اور اس اندھیرے میں سامنے والی دیوار پر ہلکی سی ایک روشنی ہوئی اور اس دیوار پر کٹے ہوئے سروں کے عکس ابھرنے لگے۔ ڈر اور خوف کے مارے ہماری زبانیں منجمد ہو چکی تھی، وجود تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پھر اسی اثنا میں آپا نے موبائل ہاتھ میں لے لیا اور ٹارچ لگانے لگی، لیکن موبائل کے بٹن کو بار بار پریس کرنے کے بعد بھی ٹارچ نہ لگی۔ پھر انہوں نے میرے شوہر کو فون ملایا، بیل بھی گئی اس طرف، لیکن اس طرف سے ہمیں ہمارے ہی رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ خوف اور حیرت کی تو اب انتہا نہ رہی تھی۔ پھر آپا نے فون بند کیا اور میرے دیور کو فون میں ڈالنے لگی اور عین اسی وقت موبائل کی بیٹری فوراً اتر گئی اور یکدم سے فون بند ہو گیا۔ پھر کیا تھا، ہم نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، لیکن ہماری آوازیں باہر تک نہیں جا رہی تھی اور سامان گرنے اور برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز لگاتار آتی ہی جا رہی تھی۔
پھر تھوڑی دیر بعد ہم ڈرے سہمے اندھیرے میں ان عکس کو دیکھ رہے تھے جو دیواروں پہ کبھی نیچے آتے تو کبھی اوپر۔ خوف اور دہشت کا عالم یوں ہی بنا رہا۔ کافی دیر بعد میرے دیور اور سسر صاحب گھر آ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم نے دروازے اندر سے اچھی طرح لاک کیے تھے، لیکن جب وہ آئے تو دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ سسر صاحب مجھے اور آپا کو آتے ہی باتیں سنانے لگے۔ کہنے لگے، آدھی رات گئے تم نے گھر میں کون سی عورت بٹھائی ہوئی تھی؟ وہ ابھی ابھی ہمیں دیکھ کر دروازہ کھول کر باہر گئی ہے۔ اتنی رات گئے پڑوس کی خاتون کو گھر بیٹھانے کی کیا وجہ تھی آخر؟ ان کے اس طرح کہنے سے آپا اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے گھر کے سبھی لوگ واپس آ گئے۔ ثانیہ اور گڑیا کے ہمراہ میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر 2 روز کے لیے بمبئی شہر گئے ہوئے تھے۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ ادھر آپا کا بھی وہی حال تھا۔ پھر صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر ثانیہ کو اسکول بھیجا اور آ کر گڑیا کے پاس بیٹھ گئی۔ گڑیا کے ہونٹ سوکھ رہے تھے، اس لیے میں نے اس کو دودھ پلایا۔ آج پورے 28 دن کی ہو چکی تھی گڑیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سو گئی کہ تبھی میری ساس نے مجھے باورچی خانے سے آواز لگائی تو میں ان کے پاس چلی گئی، لیکن وہ مجھے باورچی خانے میں نظر نہ آئی تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ گزشتہ رات کا واقعہ مجھ سے پوچھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوفناک آواز میرے کمرے سے آئی تھی۔ اس آواز کو سن کر میں اور خالہ دونوں دوڑ کر کمرے میں آئی تو دیکھا فرش پر ہر طرف ٹوٹے برتنوں کی کانچ پڑی ہوئی تھی۔ خالہ کہنے لگی، یہ کیسے گر گیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، کل رات بھی اسی طرح برتن خود بخود گر رہے تھے۔ میں یہ کہتی ہوئی گڑیا کے قریب گئی تو گڑیا کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ پیر کڑک ہو چکے تھے۔ میں نے فوراً خالہ سے کہا کہ امی یہ دیکھو، یہ گڑیا ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے جب اس کو ہاتھوں میں لیا اور دیکھا تو اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی پوری طرح چپک گئی تھی۔ پھر امی فوراً گڑیا کو ہسپتال لے گئی۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ دم گھٹنے کی وجہ سے بچی کی موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں تو رو پڑی۔ ہائے رے قسمت، کتنی بد نصیب ماں تھی میں، جو میں اپنی ہی اولاد کو مرتا دیکھ رہی تھی۔ بہت روئی چلائی اور رو رو کر سب گھر والوں کو یہ احساس بھی دلایا کہ اس گھر میں بد روحوں کا بسیرا ہے۔ خدا کے لیے اس گھر کو فوراً چھوڑ دو، نہیں تو اور کوئی بھی مر سکتا ہے، کسی اور کی بھی جان جا سکتی ہے، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ رونے اور افسوس کے بعد پھر بھی یہ لوگ اسی گھر میں مقیم رہے، لیکن دوسری طرف وہ نادیدہ قوت ہر رات کسی نہ کسی کو آواز دے کر باہر بلا لیا کرتی تھی۔ وہ تب تک بلاتی رہتی تھی جب تک کوئی آواز سن کر اس کے پاس نہیں چلا جاتا تھا۔ ایک شام لوڈ شیڈنگ کے باعث لائٹ گئی ہوئی تھی۔ وقت ہونے پر بھی لائٹ نہ آئی تھی۔ لائٹ بند ہونے کے زیر اثر گھر میں خوفناک کالا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ میں ابھی میری سانس سے پوچھ ہی رہی تھی کہ لائٹ کب تک آئیں گی اور یہ نازیہ آپا باتھ روم میں کب تک بیٹھے رہیں گی۔ یہ احساس ہوتے ہی میں اور میری ساس صحن کے پیچھے والے پوشن میں چلے آئے۔ میں نے باتھ روم میں اور غسل خانے کے دروازے کھول کر دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ گھر میں ہر طرف رومراٹ مچ گئی۔ نازیہ آپا کو سب گھر میں دیکھنے لگے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ پھر شارمین نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ میرے سامنے ہی باتھ روم کی طرف گئی تھی اور واپس آتی نظر نہ آئی۔ باہر بھی وہ گئی نہیں ہے کیونکہ گیٹ باہر سے بند ہے۔ تبھی اچانک میری نظر نیچے زمین پر پڑی تو میں نے دیکھا ہاؤس کا اوپر والا حصہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ میں اپنی بیٹی کو کھو چکی تھی، اب انہیں کچھ نہ ہو اس لیے میں نے خود کی پرواہ نہ کی اور ہاؤس کے اندر کود گئی۔ دیکھا تو دور ایک کونے میں آپا کی لاش پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ پھر میں کسی طرح انہیں گھسیٹتے ہوئے کھلے دروازے کی طرف لے آئی۔ شارمین اور نوشین نے کسی طرح آپا کی لاش اوپر نکالی اور انہی کی مدد سے میں بھی پانی سے باہر آئی۔
میں حیرت میں تھی کہ آپا کبھی بھی پانی کے قریب نہیں جاتی تھی، انہیں پانی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر آج افسوس اس بدروح نے ایک اور جان لے لی تھی۔ میری سانس کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اور شارمین نے دیکھا آپا کے جسم پر چوٹ کہیں نہ تھی، لیکن جب خون فرش پر بہنے لگا تو میں نے شارمین سے کہا کہ آپا کے سر میں دیکھو، چوٹ وہاں ہوگی۔ سر پر کسی نے زوردار وار کیا تھا، کسی لوہے کے سلیے کے وار کا نشان تھا سر پر۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے تمام افراد آ گئے اور ڈاکٹر بھی بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد کہا کہ موت سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ ممکن ہے جب وہ پانی کے حوض کے قریب گئی اور کسی نے انجانے میں سر پر کوئی وزنی لوہے کی سلائی گرا دی ہو اور اسی اثنا میں یہ حوض میں جا گری ہو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ بھیانک وار کیسے ہوا تھا اور نازیہ آپا کے چیخنے چلانے کی آواز کیوں کرنا آئی تھی؟ کچھ بھی ہو، میں سمجھتی ہوں کہ اسی نادیدہ قوت نے میری بیٹی اور آپا کی جان لی ہے۔ تدفین کے بعد میری ساس کو میں نے اور شارمین نے شروع سے ہونے والے واقعات تفصیل سے بتائے اور اس گھر کو فوراً چھوڑنے کو کہا۔ جبکہ یہ مکان ہمارا ذاتیہ تھا تو اس کو فروخت کرنے کے لیے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافی دن بھی لگ گئے۔ پھر کچھ روز گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آیا اور ہم نے یہ گھر سستے داموں فروخت کر دیا اور کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ اس دوران ہم نے کتنی ہی دفعہ اس بلا کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔